बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मस्कतनामा। मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबश्शिर। आज से 150 साल कबल बात है जब एक शख्स, एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा है और उसको पूछने वाला पूछता है कि बेटा सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लेना। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बड़ा आदमी बनना है, मुझे रात को देर तक पढ़ना होगा। फिर वक़्त ने वो लम्हा भी देखा कि जब वही बच्चा बड़ा हुआ तो एक नाम पैदा किया अपनी वकालत के शोबे में, आला तालीम हासिल की मुख्तलिफ़ ममालिक से, और फिर जाकर उन्होंने वो काम सर अंजाम दिए जो आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। हमारे बानी पाकिस्तान का नाम उनको लक़ब मिला। बानी पाकिस्तान ने ना सिर्फ़ अपने किरदार से, अखलाक से, अमल से, बल्कि अपने अल्फाज से भी पाकिस्तान को वो राह हमवार की, वो राहें बताईं जो आज कल के जो नौजवान हैं या जो लीडरान हैं वो उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईमान इत्तेहाद तंज़ीम का हमें नारा दिया जिसने आज पूरी दुनिया के निज़ाम को जकड़ के रखा हुआ है कि ये वही डोर है जिसको पकड़ के रखेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। आज हम बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से भी और ओमान के साथ पाकिस्तान के 55 साला सफारती तल्लुकात के हवाले से भी, और 14 अगस्त का ख़ास पैगाम क्या है, कायद-ए-आज़म के फरमानात क्या हैं, कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान से जो उनकी मोहब्बत और उसके हवाले से नौजवानों के साथ उनकी मोहब्बत, उस पर भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इज़्ज़त-माब जनाब डॉक्टर सैयद नवीस सफदर बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल, क्या हाल है? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया और इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, कायद-ए-आज़म के हवाले से हम बात कर सकें और ख़ास तौर पर ओमान के साथ 55 साला सफारती तल्लुकात के ऊपर बात कर सकें। पिछले साल आपने कहा था कि ये साल हमारे लिए बड़ा ख़ास है, बड़ा अहम है। इस साल कायद-ए-आज़म की 150 साला सालगिरह को मनाया जाएगा और तक़रीबात होंगी। थोड़ा सा हमें इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे, इस क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आप ये बड़ा एक अहम मौका है, मुबारक मौका है माशाल्लाह। पाकिस्तान का जो में आज़ादी, आपने इस सिलसिले में दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर सकूं। जी यकीनन ये साल एक बड़ी ख़ुसूसी अहमियत का साल है हमारी कौमी तारीख़ में। जिस तरह आपने बताया कि 150वीं सालगिरह है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और जिस तरह आपने अपनी इब्तदाइये में जो इंट्रोडक्शन थी उसमें बड़ा मुफस्सल अंदाज़ में बयान किया कि कायद-ए-आज़म जैसी शख्सियत मेरे ख़्याल में सदियों में, अगर हम कहें, जी बिल्कुल, पैदा होती हैं। और ये हम आजकल की दुनिया में देख भी रहे हैं, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो मज़लूम अवाम कई ख़ित्तों में, कश्मीर हमारे सामने है, गज़ा हमारे सामने है, फ़लस्तीनी हमारे सामने, हमारे भाई बहन जो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, कि किस कदर मुश्किल काम है। और अब अगर आप कायद-ए-आज़म की क़यादत को देखिए, जिस तरह से उन्होंने मुसलमान जो बरसग़ीर के थे उनको इकट्ठा किया, मुनज़्ज़म किया और एक फ़ोकस तरीके से उनको एक मंजिल की तरफ उनकी राह का तयन किया और उनको अपनी उस बेमिसाल क़यादत के ज़रिए उस मंजिल तक पहुँचाया। तो ये कारनामा तो ऐसा है जो कि यकीनी तौर पे, जिस तरह किसी ने कहा कि जी जो तीनों काम कायद-ए-आज़म ने किए हैं वो कोई और नहीं कर सका, कि एक कौम को इकट्ठा करना, फिर एक अलहदा मुल्क बना देना, ये काम जो उनसे, ये वाकई तो एक बेमिसाल शख्सियत है। और उनकी शख्सियत के इस कदर पहलू हैं जिन पे जितनी भी हम रिसर्च करें, स्टडी करें, वो कम है। उनकी इंटेग्रिटी, जो दयानतदारी है जो कि मशहूर है, उनकी आयरन विल, जो उनका अज़्म है। देखिए वो बहुत मुश्किल हालात थे, पूरी सल्तनत बरतानिया और पूरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक तरफ थी और कायद-ए-आज़म तन्हा एक तरफ थे। और उस सूरत हाल में अपने मंजिल तक पहुंचना, अपने हदफ को हासिल करना, ये उस वक़्त तक लोगों के नज़दीक नामुमकिनात में से था, लेकिन उन्होंने किया। तो ये चीज़ें हैं और इनसे हमें यकीनन जो सबक मिलता है। और एक ऐसी बात जिसका मैं यकीनन ज़िक्र करना चाहूँगा कि अमल पे हम की तो बात है, वो तो बिल्कुल आपने मुसलसल अमल करना है, लेकिन उनकी तकारीर में अगर आप देखिए, और ख़ुसूसी तौर पे जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद की उनकी तकारीर में देखिए, तो आपको मुसलसल एक जो पैगाम मिलेगा वो एक रोशन मुस्तकबिल का, एक खुश उम्मीदी का, मेहनत और मेहनत के साथ एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखना, अपने ऊपर यकीन रखना, अपने ऊपर एतमाद रखना, ख़ुद एतमादी पैदा की उन्होंने कौम के अंदर कि हम एक अजीम कौम है,
اور ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں. یہ بڑا ضروری تھا اس وقت کیونکہ نیا ملک تھا اور بہت بے حد مشکلات تھیں, آپ کو تاریخ کا علم ہے. تو ان کا تو جی پوری قوم پہ جو احسان ہے وہ اس کا ہم جس قدر بھی ان کی ذات کا شکریہ ادا کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں کم ہے. تو اس لحاظ سے اس سال ہم بھی یہاں پہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز انشاءاللہ کریں گے. ابھی چونکہ یہاں خریف کا چل رہا ہے سیزن اور یہاں آپ کو پتہ ہے چھٹیوں کا سیزن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ایمبیسی کے تھرو بھی, پاکستان سکول مسقط کے تھرو بھی اور کمیونٹی کے ایونٹس کے تھرو ہم انشاءاللہ تعالی قائد اعظم کی شخصیت کو, ان کے جو کارنامے ہیں زندگی میں, ان کو ہم اجاگر کریں گے, خراج تحسین پیش کریں گے انشاءاللہ. جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ قائد اعظم کا فرمان تھا ایمان, اتحاد, تنظیم. کتنا ضروری ہے ایک کاروبار کے لیے, کتنا ضروری ہے کسی ادارے کے لیے, کتنا ضروری ہے ایک گھر کو چلانے کے لیے؟ یہ تو جی بنیادی بات ہے. آپ اس آرڈر کو اگر آپ ریورس کر دیں, گھر سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گھر کو لے لیجئے, آپ کسی بزنس ادارے کو لے لیجئے, آپ قوم کو لے لیجئے. اگر یہ تین جو بنیادی اصول ہیں ان پہ عمل نہیں ہو رہا تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو مشکل درپیش آ جائے گی اور آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی. ایمان اوبویسلی سب سے پہلی چیز ہے. آپ کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان, ایز اے مسلمان وہ ہماری ایک حصہ ہے ہماری زندگیوں کا, سب سے بنیادی بات ہے وہ. لیکن میرے خیال میں ایمان کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنی صلاحیتوں کے بارے کا علم ہونا, اور یہ ایمان رکھنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے جو مقام اللہ نے میرے لیے اعلیٰ مقام مقرر کیا ہے وہ اس تک پہنچ سکوں. یہ انفرادی سطح پہ بھی ہے, یہ گروپ کی سطح پہ بھی ہے, اور یہ قوم کی سطح پہ بھی ہے. تو ایمان کا یہ پہلو جو سے بڑا ہے, قنوطیت, مایوسی, اس کا شکار ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ میں اکثر جہاں پہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی جب انٹریکشن ہوتی ہے ان سے بھی میں بات کرتا ہوں کہ مثبت تنقید بے شک ہو, بہت اچھی بات ہے. مثبت تنقید آپ کو آگے کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہے, لیکن تنقید اس حد تک خود اپنے اوپر تنقید اس حد تک چلی جائے کہ آپ پہ قنوطیت طاری ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ منفی تنقید, یہ نہیں ہونا چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی, آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے, ساتھ اس کا حل بتائیے کہ جی آپ یہ یوں کر لیں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا ضروری ہے. اتحاد آپ کے سامنے ہے جی, الحمدللہ. آپ دیکھ لیجئے, میں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا, چونکہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ہمارا یہاں پہ ایک تقریباً 4.25 لاکھ کی ہماری کمیونٹی ہے. تو آپ نے جب متحد ہو کے کام شروع کیا, پچھلے سال مجھے جہاں تک یاد ہے ہمارے 2 فنکشنز ہوئے تھے, 3 کر لیجئے, 2 ہوئے تھے یہاں پہ. 14 اگست کی بات کروں, 11 اگست کا ہوا تھا کمیونٹی کا فنکشن, مائنورٹیز کا فنکشن, جو کہ پہلا مائنورٹیز کا فنکشن تھا الحمدللہ, اور اب ہم نے اس کو ایک ریگولر فیچر کر دیا ہے. ہر سال انشاءاللہ 11 اگست کو ہوا کرے گا یہاں. دوسرا 14 اگست کے دن کے فنکشنز تھے, اور پھر ایک سلالہ میں گیا, وہاں پہ ایک کمیونٹی نے فنکشن کیا تھا. اس سال بلال 11 اگست سے لے کے 20 اگست تک 10 دن ہر روز ایک فنکشن ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں آپ بھی, آپ کی علیحدہ شرکت اس میں, اس انٹرویو کے ذریعے تو آپ کی شرکت ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کی شرکت ہو رہی ہے. پچھلے سال آپ کی شرکت بھی آپ نے اپنے طور پہ کیا ہوگا, لیکن سفارت خانہ اس میں اس دفعہ پہلی دفعہ آ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیے, اور میرا صرف یہی ایک اپیل تھی کمیونٹی سے کہ آپ متحد ہو جائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کو اس کے کس طرح کے ثمر ملتے ہیں. انہوں نے میری اپیل پہ توجہ دی, میرا ساتھ دیا. وہ جو اختلافات آج سے 1.5 سال پہلے تھے وہ کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں. مکمل طور پہ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے, مکمل طور پہ تو کبھی کوئی اختلاف, اس طرح تھوڑا بہت اختلاف رہتا ہے, اور وہ ایک مثبت طریقے سے آپ کو آگے بڑھنے میں مدد بھی دیتا ہے جب آپ کو مختلف پہلوؤں سے مختلف آراء آ رہی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اب کمیونٹی جو سی ہے وہ مل کے پاکستان کے تمام ان ایونٹس کو منا رہی ہے. جو اس سال کے شروع میں آپ نے دیکھا جنوری روزوں سے پہلے جو پے در پے ایونٹس ہوئے, تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ جب ہم متحد ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, اپنے اختلافات کو ایک لیول پہ آپ چھوڑ دیں گے. اب ایک لائن ڈرا کریں کہ جی ٹھیک ہے, میرا اس آدمی سے, اس گروپ سے میرا اختلاف ہے, لیکن یہ ریڈ لائن ہے, اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور وہ جو ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پاکستان کی بات ہے, جہاں پہ بھی کمیونٹی کے اوور آل مفاد کی بات ہے, جہاں پر بھی پاکستان عمان کی بات ہے, وہاں پہ آپ
اختلافات کو بھول جائیے، وہاں پہ اکٹھے. اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت کمیونٹی یہ کر رہی ہے. تو اتحاد جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. اور تنظیم آبویسلی جب تک ڈسپلن نہیں ہے، یہ ان دونوں چیزوں سے ملا ہوا ہے. آپ میں اتحاد نہیں آ سکتا، ایمان آپ کو لے کے جاتا ہے ڈسپلن کی طرف، اور اتحاد ہو نہیں سکتا جب تک آپ میں ڈسپلن نہ ہو. یہ ڈسپلن ہی آپ کو بتائے گا نا جی کہ میں نے کہاں پہ اختلاف کو پس پشت رکھنا ہے. یہ سیلف ڈسپلن ہے، سیلف کنٹرول ہے آپ کا، کہ آپ نے کہاں پہ اختلاف کو چھوڑ کے اب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دینا ہے. تو جب تک آپ کے اندر وہ تنظیم کی صلاحیت نہیں ہے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہماری کمیونٹی کے اندر تو میں کہتا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تینوں جو آپ نے مشعل راہ ہمارے جو بنیادی اصول قائد اعظم نے دیے وہ بتایا، اور اس وقت کمیونٹی میں ماشاءاللہ کافی حد تک ان پہ عمل ہو رہا ہے. اور آپ اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو مثبت چیزیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہی ہیں اس وقت. بالکل صحیح ہے جی. تھوڑا قائد اعظم کی سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہم شامل کیا جائے. قائد اعظم کو کہ ایک عرصہ زیادہ نہیں ملا جتنا کہ ہمیں چاہیے تھا، کہ ہمارے ساتھ اگر 4-5 سال اور رہتے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی، لیکن جو ان کا 1 سال کا دور رہا، گولڈن دور رہا، سفارتی تعلقات کے حوالے سے ان کے کیا احکامات تھے؟ دیکھیے جی، وہ ایک پاکستان اس وقت مارز وجود میں آیا تھا اور بہت ہی مشکل صورتحال تھی. اور لیکن پاکستان ایک اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک تھا. مسلم دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک تھا. تو ہماری ایک اہمیت بھی تھی. اور آپ اگر اس وقت کو سامنے رکھیں تو وہ ابھی کولڈ وار نئی نئی شروع ہوئی تھی. جنگ عظیم دوم کا خاتمہ ہوا تھا اور کولڈ وار نئی نئی شروع ہوئی تھی. تو دونوں جو کیمپس تھے، سوویت یونین بھی اور سوویت کیمپ بھی اور امریکی کیمپ بھی، یہ کوشش کرتے تھے کہ جتنے بھی یہ نئے ممالک ہیں ان کو اپنے، تو اس میں ایک بیلنسڈ خارجہ پالیسی کو لے کے آنا ہے، اس کو لے کے آگے چلنا. تو قائد اعظم کا ایک بڑا کلیئر ویژن تھی پاکستان کے بارے میں، دنیا کے اندر ہمارا مقام، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ دنیا کے اندر قائد اعظم نے پہلے دن سے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ایک عظیم ملک ہیں. ہمارے اندر اس وقت دیکھیے یہ وہ کس وقت بات کر رہے ہیں جب آپ کو اس وقت کوئی ایسی چیز عظمت والی نظر نہیں آ رہی تھی. آپ بے تحاشا مسائل کا شکار تھا. کشمیر کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا، اثاثے ہمیں بھارت سے نہیں ملے تھے، اکانومی کا بڑا مسئلہ تھا. ایک نئے ملک کو پورا اسٹیبلش کرنا بہت فرق ہے جس طرح سے انڈیا نے اپنے آغاز کیا اور جس طرح سے پاکستان نے آغاز کیا. انڈیا کو ایک بالکل ویل اسٹیبلشڈ حکومت ملی، ان کے پاس سب کچھ تھا، جو انہوں نے جہاں پہ انہوں نے آ کے تو چہرے بدل گئے اور کام چلتا رہا. یہاں پہ تو سب کچھ آپ نے نئے سرے سے اپنا تھا. ان حالات میں قوم کو یہ بتانا کہ تم ایک عظیم قوم، کبھی بھی اس میں شک نہ کرنا، اور تمہارا مقام کمیونٹی آف نیشنز میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک عظیم مقام ہے. اور الحمدللہ وہ ہم نے اپنے مختلف عہد میں ہماری تاریخ میں بھی آتا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھیے الحمدللہ اس وقت جو پاکستان کا مقام ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ کسی طور سے بھی آپ اس کا مقابلہ کسی بھی اور بڑے ملک سے کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری جو اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے پاکستان کو اس وقت، تو یہ یقینی طور پہ میرے خیال میں قائد اعظم کی اس ویژن کا، اس خواب کی تعبیر ہے جو انہوں نے اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ تمہارا یہ اصل مقام ہے. اگرچہ اس وقت تمہیں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن تم محنت سے اگر ہم اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھیں تو انشاءاللہ ایک عظیم مقام پہ پہنچیں گے. تو ایک بیلنسڈ فارن پالیسی کی بنیاد رکھی انہوں نے جی، جو کہ دیکھیے جس کی وجہ سے آج ہماری بیلنس فارن پالیسی ہے. تو اس وقت دنیا کا ہر ملک ہم پہ اعتماد کر کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے جھگڑے ختم کرواؤ، ٹھیک ہے نا. اگر ان کو دونوں کیا جتنی بھی 3-4-5 پارٹیز ہیں سب کو ہم پہ اعتماد ہے تبھی وہ آ رہے ہیں. تو یہ ایک بیلنس فارن پالیسی کی بنیاد جو ہے کہ سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات، سب کو ساتھ لے کے چلنا، یہ اس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگرچہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا لیکن میرے خیال میں جو بنیادی اصول وہ دے کر گئے اس پہ ہم آج بھی عمل پر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. صحیح ہے. 150 سال قبل ان کا وجود ہوا، دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس وقت چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے جب اب پاکستان کا نوجوان، پاکستان کے بڑے شش و پنج میں تھے کاروباری حضرات، اب ہم کدھر جائیں گے. بڑے بڑے بزنس ٹائکون ایک نارمل بزنس مین، عام شخصیت کے طور پر آگے. موجودہ حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بھی یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ اپنے ملک کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے. اگر قائد اعظم آج کے دور میں ہوتے تو اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے؟ دیکھیے جی، پیغام تو وہی ہے جو آپ نے شروع میں جس کا ذکر کیا. میں ہمیشہ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو وہ یہی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اگر یہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں پاکستان کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا
اور وہاں میں جیسی لینڈ کروں گا تو درختوں پہ پیسے اگ رہے ہوں گے اور مجھے ملنا شروع ہو جائیں گے. میں اس کو غلط فہمی بالکل دور کرنا چاہتا ہوں. اور آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کمیونٹی کے اندر, آپ دیکھیے یہاں پہ لوگوں کو کس قدر محنت کرنی پڑ رہی ہے. میں اور بھی ملکوں میں رہا ہوں. پاکستان میں آپ کے پاس مواقع ہیں محنت کرنے کے. میں یہاں پہ ڈیل کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. لوگ میرے پاس آتے ہیں, کافی پیسہ خرچ کر کے آئے ہوتے ہیں, اور میں یہی ان سے سوال کرتا ہوں کہ یار جتنا تم پیسہ خرچ کر کے آئے ہو, اتنا پیسہ اگر تم پاکستان میں 2-4 لوگ مل کے اگر اکٹھا کر کے کوئی بزنس شروع کر دیتے تو شاید تم یہاں پہ جو 70, 80 یا 100 ریال کما رہے ہو اس سے زیادہ پاکستان میں کما رہے ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے جو لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو پیغام یہی ہے جی کہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ کا اپنا وطن جو سا ہے وہ آپ کے محنت کا سب سے پہلا مستحق ہے کہ آپ وہاں محنت کر کے کوشش کریں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے باہر نہ جائیں. پاکستان سے بالکل آپ باہر جائیے, اور پاکستان سے باہر جائیں گے آپ کامیاب ہوں گے. وہ پاکستان کی کامیابی ہے. اس وقت جتنا ہمارا ڈائسپورا الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں ہے, اس میں زیادہ گلف میں ہے, لیکن اس کے بعد امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. یہ ڈائسپورا ایک ہمارے لیے فخر کا باعث ہے, اور یہ اس وقت ہماری معیشت کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت $40 ارب سالانہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اس کا تو کوئی بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, اس کی اہمیت کا کوئی شک نہیں. تو محنت کر کے آپ کو اگر باہر جاب مل رہی ہے آپ ضرور جائیے. لیکن وہ جو ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جی پاکستان میں بھی محنت نہیں کرنی اور پھر کہنا جی کہ میرا تو کچھ یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا, تو میں کسی اور طریقے سے باہر جاؤں گا تو مجھے شاید پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے گا, وہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ڈو گیو یور کنٹری اے چانس. آپ اپنے ملک میں ضرور محنت کیجیے. وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ محنت کریں گے, آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, جو آپ کے پاس رقم ہے ان کو صحیح طریقے سے عقل مندی سے انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بے تحاشا رستے موجود ہیں ترقی کرنے کے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے. اس کے بعد اگر آپ کو باہر اپرچونٹی ملتی ہے, آپ باہر آپ کو اچھی جاب ملتی ہے, آپ بسم اللہ آپ چاہیے. وہ تو ہمارے لیے عزت کا سبب ہے اگر پاکستانی ڈاکٹرز, پاکستانی انجینئرز, پاکستانی IT ایکسپرٹس, پاکستانی فائنینشیل ایکسپرٹس, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, یہ جو جتنی اور بے تحاشا کیٹیگریز ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں یہاں پہ, جہاں جہاں آپ کو جاب ملتی ہے آپ جائیے, آپ کیجیے, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شارٹ کٹ کی طرف مت جائیے. محنت کیجیے, پاکستان میں محنت کیجیے, اپنا مقام بنائیے. اس کے بعد اگر آپ کو بہتر جگہ باہر ملتی ہے ضرور چاہیے. بالکل صحیح ہے. 55 سالہ سفارتی تعلقات عمان کے ساتھ, ہم نے ان 55 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا؟ عمان کے ساتھ جی تو میرے خیال میں کھویا تو کچھ نہیں ہے الحمدللہ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جو کہ جس میں مثبت ہی مثبت چیزیں ہیں. یہ میرے خیال میں پچھلے سال بھی ہم نے بات کی تھی. میں اکثر اوقات یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم تو بیسیکلی ہمارا یہ 5واں پڑوسی ہے. ہم اگرچہ سمندری وہ جو حدود ہیں ان کو اس طرح سے نہیں گنتے جس طرح زمینی حدود ہے, تو ہم 4 پڑوسی کہہ کے اس کے بعد, لیکن 5واں آپ کا پڑوسی عمان ہے. آپ جب سمندر میں کراچی سے یا گوادر سے نکلے سب سے پہلا ملک جو آتا ہے وہ عمان آتا ہے, تو آپ کا پڑوسی ملک ہے. اور دوسرا پھر ہماری جو ایک بہت پرانی تاریخ ہے, ثقافتی تاریخ, تہذیبی تاریخ, عوامی جو ہمارا میل جول ہے اس کی تاریخ, وہ صدیوں پرانی ہے. اس وقت بھی عمان کی کافی بڑی عمانی جو آبادی ہے وہ ان کے خاندانی تعلقات پاکستان کے بلوچستان اور سندھ کے صوبوں کے ساتھ ہیں, اور بڑا فریکوینٹلی وہ وزٹ بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی تمام جو ایک بنیاد جو ایک ہے وہ بڑی مضبوط بنیاد ہے اور بڑی ہی مثبت بنیاد ہے. اب اس بنیاد پہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اب میرا پچھلے جب سے میرا فوکس ہے کہ ہم مختلف جہتوں میں کام کرتے ہوئے, صرف ٹریڈیشنل ٹھیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹریڈ ہو گیا, انویسٹمنٹ ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ اور سیکٹرز کی طرف بھی ہم جانے کی کوشش کریں. تو اس میں انشاءاللہ ہم ہیلتھ کی طرف بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب IT اور AI ایک نیا شعبہ نکلا ہے اس کا, تو یہ ایک ہمہ جہتی کوشش ہے. اور جو عوامی اگر آپ بات کریں اس کی ایکسچینج کی, تو اس میں ہم نے ابھی جو عمان پاکستان فرینڈشپ ایسوسیشن کا قیام عمل میں آیا ہے الحمدللہ, اور میں شکر گزار ہوں عمانی حکومت کا, کیونکہ ان کے اپروول سے ہوا یہ تو ان کے قانون کے تحت ہے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کے بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں بہت زیادہ پازیٹیو ایک مومنٹم آئے گا ہمارے ٹریڈ ایکسچینجز میں, اور اس کے علاوہ بھی ہماری اکیڈیمیا میں اور باقی پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز میں. تو اوور آل
جو بنیاد ہے وہ بڑی مثبت ہے, بڑی ہی اسٹرانگ بنیاد ہے, اور اب اس ریلیشن شپ کو ٹیک آف کروانے کا وقت ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا فوکس ہے. کافی کچھ ہوا ہے پچھلے سال 1.5 سال میں, کچھ باتیں میں آپ کو شاید اس طرح سے میں اس اوپن فورم پہ نہ بتا سکوں, لیکن کافی چیزیں ہیں جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں, چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو ان کا پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ تعالی ریلیشن شپ وہ از ایٹ اے پازیٹیو اسٹیج ماشاءاللہ الحمدللہ. اور دونوں ملکوں کے درمیان دیکھیں جی, اگر آپ خارجہ پالیسی کی بات کریں تو اس وقت عمان اور پاکستان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے. جتنے بھی اس وقت ریجنل یا گلوبل ایشوز ہیں, جو بھی کوئی ایشو ہے, ہماری پوزیشن ایک ہے بالکل. براڈلی اسپیکنگ وہ پوزیشن کیا ہے کہ جی اگر کوئی بھی کہیں کانفلکٹ ہے, کوئی بھی کہیں حل طلب مسئلہ ہے, اس کا جو حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہے. جنگ کے ذریعے, زور زبردستی کے ذریعے آپ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. یہی عمان کی پوزیشن ہے, یہی پاکستان کی پوزیشن ہے, اور عمان بھی اپنا رول بڑا ایکٹیولی پلے کرتا رہا ہے, اور آج کل ہم وہ رول پلے کریں. عمان بھی اس کا پارٹ ہے. ہم تو ایک براڈلی جو ایک وسیع تر جو پیس ایفرٹ ہے, میڈیشن ایفرٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, وہ کروا رہے ہیں, لیکن عمان کا جو ایک فوکسڈ ایفرٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کی, وہ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. ہماری کوششیں جو ہیں وہ عمان کی کوشش اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے, اور عمان کی کوشش کو ہماری جو کوشش ہے وہ کمپلیمنٹ کر, تو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ایک بھائیوں کی طرح برادرانہ تعلقات ہیں, ایک وی شیئر دا سیم فیتھ. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کافی مثبت چیزیں انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے چند مہینوں میں, سالوں میں انشاءاللہ میں نظر آئیں گی. تفصیل سے آپ نے آگاہ کر دیا. ایک سوال جو اکثر تنگ کرتا ہے وہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں, آرمی چیف, وزیر اعظم پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, یہاں ہمارے وزیر خارجہ, وہ کب سلطنت عمان کا وزٹ کریں گے؟ نہیں, اس میں دیکھیے یہ تو سب سے پہلی پرائرٹی ہے, تو اس لیے یہ تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں جب سے ہوں میں اسی پہ فوکسڈ ہوں. بس کچھ خطے کے حالات, کچھ دنیا میں حالات اس نہج پہ چلے گئے کہ جو توجہات تھیں وہ دوسری طرف ہو گئیں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ جو ہماری خواہش ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا باقاعدہ وزٹس ہوں, اور دونوں سائڈ کے ہوں, یہ نہیں کہ صرف ہماری طرف سے ہوں, عمان کی طرف سے بھی ہز میجسٹی سلطان معظم ان کا وزٹ ہو, وزیر خارجہ ہز ایکسیلنسی سید بدر کا وزٹ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوششوں میں مصروف ہیں, اور مجھے اللہ تعالیٰ کی کے در سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوشش تو میری یہی ہے کہ میرے ٹینیور میں جس قدر یہ ایکسچینج ہو سکے, سبھی کچھ ہو جائے تو وہ تو بہترین چیز ہے, لیکن کم از کم جتنا بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ کو منظور ہو, تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اسی سال سے آغاز ہو جائے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. 14 اگست کی بات کر لیتے ہیں. ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے خوشی سے ایک گھر میں رونق آتی ہے, محلے, گاؤں, اسکول, کالجز, ہر ادارے میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. تھوڑا سا بچپن میں چلے جاتے ہیں جب آپ ڈاکٹر بھی نہیں تھے اور پھر یہ ایکسٹینسی بھی نہیں تھے. ہم صرف نبی صدر بخاری کی بات کریں, بچپن میں آپ کیسے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ بڑا جوش جذبہ تھا جی. مجھے تو یاد ہے ہمارا بچپن زیادہ تو جو 80s کا ہے, 80 کی دہائی کا, اور تب تو بڑے شاندار طریقے سے 14 اگست منایا جاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے, اور ہر طرف جھنڈیاں اور پاکستانی پرچم, ترانے, یہ جو اب تو مجھے نہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس زمانے میں PTV میں باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون سا ملی نغمہ سب سے بہترین ملی نغمہ ہوگا. وہ ایک کمپٹیشن پورا مہینہ چلتا تھا, پھر 14 اگست کو جو بہترین ان میں سے ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو وہ تو ایک بڑا میرے خیال میں اور وہ بڑا اہم بات تھی میرے خیال میں, جس طریقے سے 14 اگست تب منایا جاتا تھا اور 23 مارچ دونوں, وہ انہوں نے چونکہ ہمارا بچپن تھا اور ہم اس وقت دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو, تو وہ ہمارے اندر جو چیز اس سے آئی, وہ جو ایک حب الوطنی کا جذبہ اس سے کریٹ ہوا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ دس از دا بیسٹ وے, یہ بہترین طریقہ ہے اپنے بچوں تک یہ ایک جذبہ حب الوطنی پہنچانا. یہ زور زبردستی سے نہیں پہنچتا. یہ آپ جب کچھ چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں, بچے نے صرف دیکھنا ہے, آپ ارینجمنٹس کر رہے ہیں, اب آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں, آپ کا ایونٹ ہے, اور میں جس طرح میں نے عرض کی کہ 11 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک مسقط اور صلالہ دونوں کو ملا کے یہ ایونٹس ہوں گے. تو اس میں میری تو یہی خواہش ہوگی, میں تو یہی چاہوں گا کہ جو بھی منتظمین ہیں جو وہ جب انتظام کر رہے ہوں تو جب بھی وقت ملے اپنے بچوں کو ضرور ساتھ رکھیں, اس میں ان کو دکھائیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا اہم ہے. وہ بچے کو جب وہ ایکسپیرینس ہوگا, آپ نے اس کو
کچھ نہیں کہنا. بچہ بس دیکھ رہا ہے کہ میرے والد یہ ایک ایونٹ ہے 14 اگست کا ایونٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, اس کے اندر خود ہی یہ جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر جب وہ ایونٹ ہو اور اگر اس ایونٹ میں فیملیز انوائٹڈ ہیں تو ضرور لے کے آئیے, اپنے اہل خانہ کو, اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ضرور لے کے آئیے, کیونکہ دیٹ از دا مومنٹ, وہ وقت ہے جب بچہ اس پورے جذبے کو محسوس کرے گا اور اس جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا جو ایک حب الوطنی کا پورا جو ایک ایسنس ہے اس کو وہ جذب کرے گا, اور وہ پھر آگے چل کے یہ غیر محسوس طریقے سے. یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا. ہمارے اندر ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ 14 اگست کو کیا, مطلب ٹھیک ہے اسکول جاتے تھے پتہ تھا, لیکن وہ جو ایک سرشاری آتی ہے, جو خوشی کی لہر اندر آتی ہے. اور اس وقت تو میں کہوں گا جی یہ جو اس سال کا جو 14 اگست ہے اس کو تو آپ ہر سال ہی, لیکن اس سال خصوصی طور پہ بڑے ہی اسپیشل ایک فخر کے جذبے کے ساتھ ہم کو منانا چاہیے, کیونکہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے دنیا میں, ہماری قیادت کی جو کامیابیاں ہیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے میدان میں, یہ بہت کم ملکوں کو نصیب ہوئی ہیں جی تاریخ. اور یہ دیکھیے یہ بھی میں یہاں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ پاکستان پہلی بار نہیں کر رہا. پاکستان نے اس سے پہلے بھی 1970 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان, جو کہ پچھلی صدی کے چند انتہائی کلیدی جو واقعات تھے, جو ڈیولپمنٹس تھیں, ان میں سے ایک ہے جو ریپروشما ہوا تھا امریکہ اور چائنا کا 1970s میں. پاکستان سب سے جو اہم کردار تھا اس میں پاکستان کا تھا. تو آج اب پھر وہی کردار ادا کریں, اور بیچ میں بھی آپ کو لاتعداد ایسے جگہ ملیں گی جہاں پہ پاکستان نے ایسا کردار ادا کیا. تو اس سال خصوصی طور پہ ایک جذبہ شکر گزاری کے ساتھ, ایک فخر کے جذبے کے ساتھ سر بلند کر کے ہمیں 14 اگست منانا چاہیے. تو میں تو جی بڑا سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے, ان سیلیبریشنس میں آرگنائز کرتے ہوئے بھی. جو آرگنائزرز ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں, اور پھر جب آپ ایونٹ میں جائیں تو اگر وہ فیملی ایونٹ ہے تو ضرور بچوں کو لے کے جائیے. عمان میں مقیم لوگ ہیں, نوجوان ہیں, کاروباری حضرات ہیں, جا پیشہ لوگ ہیں, ان کو کس طرح یہاں پر جشن زادگی منانی چاہیے تاکہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی کر سکیں؟ میرے خیال میں جی یہاں عمان میں تو آپ بالکل کھل کے بنا سکتے ہیں. کوئی اب ایونٹس تو میں نے جس طرح کا بہت سے ہو بھی رہے ہیں. آپ اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگائیے, پرچم لگائیے, اپنے بچوں کو کچھ تھوڑا بہت بتائیے پاکستان کے بارے میں, آزادی کے بارے میں, قائد اعظم کے بارے میں. ان ایونٹس میں آئیے, جو کہ اسپیشلی یہ 13 اگست کو جو ایک کافی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے وہ اس میں آئیے. اگر آپ کی اپنی کوئی ایسوسیشن آرگنائزیشن کوئی ایونٹ کر سکتی ہے, میں تو یہ کہوں گا جی کہ آپ بے شک آپ چھوٹے محدود تعداد میں کیوں نہ ہو تو اس دن اس کو ضرور سیلیبریٹ کیجیے 14 اگست کے دن. اگر آپ اپنی جاب پہ ہیں, میں 14 اگست ویسے شاید جمعہ کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, لیکن آپ ضرور اس کو سیلیبریٹ کیجیے. یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن سیلیبریٹ کیجیے ضرور. چاہے آپ کوئی صرف ایک ملی نغمہ ہی لگا دیجیے, گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو 14 اگست کو ایک ملی نغمہ سن لیجیے, ٹھیک ہے جی, جو بھی آپ کو پسند ہے. جس طرح میں نے کہا گھر پہ جھنڈیاں وغیرہ لگا لیجیے, ایونٹس پہ آ جائیے, جس طرح بھی آپ منانا چاہتے ہیں منائیں. عمان میں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, کمیونٹی جس طرح چاہے چیزیں سیلیبریٹ کر سکتی ہے, تو وہ آپ ضرور کیجیے, سیلیبریٹ کریں. ایک اور طریقہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں پہ, تو آپ اپنی کامیابیوں کو ذرا اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے, کوئی ایسا ایونٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جیسے ہمارے انجینئرز ہیں یہاں پہ, ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یہاں پہ, اور ہمارے یہ فائنینشیل سیکٹر پہ کافی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے عمان کے اندر. تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے عمان کے اندر وہ ایک بہت بڑا بانڈ ہے, کنیکشن ہے پاکستان اور عمان کے درمیان. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پاکستانیوں کی محنت سے آج عمان جو ان سے وہ ترقی کر رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی. تو ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جشن زادگی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کمیونٹی کے نام؟ سب سے پہلے تو جی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کمیونٹی کو, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایسی نعمت عطا کی پاکستان کی شکل میں, جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نعمتوں کی ناقدری سے نعمتیں چھین جاتی ہیں, تو نعمت کی ناقدری نہ کریں, نعمت کی قدر کریں. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ جو اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جی سر بلند رکھیں, خود اعتمادی پیدا کریں, اور اس چیز پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت قوم کے اور ہر قوم کے ہر ایک فرد کو
ایک انڈیویجول کے طور پہ بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھی اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانیں اور بحیثیت ایک فرد کے بھی اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان اور گھر کی بہتری کے لیے اور بحیثیت مجموعی قوم کی بہتری کے لیے کام کریں. تو کسی بھی قسم کی منفی سوچ کا شکار ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. مشکلات ہر قوم کے حصے میں آئیں گی. اب کسی قوم کا کسی ملک جو نیشن سٹیٹ پچھلے جو 200-250-300 سال سے کانسیپٹ ہے نیشن سٹیٹ کا, کوئی نیشن سٹیٹ اب اٹھا کے دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے ملک ہیں جن کا ہم آج نام لیتے ہیں, ان میں سے ان کے پہلے 50-100 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ مشکلات تو ہر قوم کے اس سفر میں آئیں گے اور ان شاء اللہ تعالی ہم بھی ان مشکلات کا نہ صرف سامنا کریں گے بلکہ ان کو ہم عبور کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی کا سفر جاری رہے گا. بس ضرورت ہے محنت کی, ضرورت ہے خود اعتمادی کی, اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کی اور ایک خوش امیدی کی. خوش امیدی بڑی ضروری ہے جی. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, اگر آپ کو امید اچھی نہیں ہے نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. اگر آپ کی محنت کے ساتھ خوش امیدی شامل نہیں ہے تو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. تو خوش امیدی ہونا, حسن ظن جس کو کہا جاتا ہے, وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو میں بہت مبارکباد دوں گا اور میں بڑا شکر گزار ہوں آج اس یوم آزادی کے موقع پہ اپنی پاکستانی عمانی کمیونٹی کا خصوصی طور پہ, کیونکہ ان کی محنتوں کی وجہ سے, ان کی کوششوں کی وجہ سے, ان کے تعاون کی وجہ سے ہم اس بھرپور طریقے سے اس سال یہ 14 اگست منا رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آگے آنے والے کئی سالوں میں انشاءاللہ ہمیشہ یہ 14 اگست اور انشاءاللہ 23 مارچ بھی اسی طرح بھرپور طریقے سے پوری کمیونٹی, اور انشاءاللہ آگے آنے والے سالوں میں, بلکہ اس دفعہ میں ذکر کرنا بھول گیا کہ شاید کچھ ہفتے بعد, شاید ستمبر کے مہینے میں, چونکہ میری اویلیبلٹی نہیں تھی, تو شاید بریمی اور سہار میں بھی یوم آزادی کے ایونٹس ہو رہے ہیں. تو یہ پورا عمان الحمدللہ اس میں اب شامل ہو گیا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں جی, اور اپنی کمیونٹی کا, اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا, ان کے تعاون کا. بس اسی طرح اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیے, اور پاکستان اور عمان کے تعلقات آپ کی وجہ سے مضبوط ہوں گے. آپ کامیاب ہوں گے تو پاکستان اور عمان کے تعلقات مضبوط ہوں گے, اور آپ تب کامیاب ہوں گے جب آپ بحیثیت ایک کمیونٹی کے متحد ہوں گے, جب آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے. اور یہ بڑا ضروری ہے جی. تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پہ, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو 11 سے جو ایونٹس ہمارے شروع ہوں گے, اور خصوصی طور پہ میں بڑا شکر گزار ہوں ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے, پاکستانی عمانی کرسچن کمیونٹی, پاکستانی عمانی ہندو کمیونٹی, پاکستانی عمانی سکھ کمیونٹی, یہ اکٹھے ہو کے اس سال اب 11 اگست کو پھر ایک فنکشن انشاءاللہ کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہیں ان سیلیبریشنز میں, اور یہ انشاءاللہ تعالی 11 اگست کا جو سیلیبریشن ہے یہ اب ایک اینول فیچر ہوگا انشاءاللہ. اور ہماری 14 اگست کی جو یوم آزادی کی تقاریب کا آغاز اس 11 اگست کی تقریب سے ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ان کے میں بڑا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ ایکسلنسی, آپ نے وقت دیا, اور ایک ہی سال کے اندر 3 بڑے ہمیں موقع ملے ہیں, 150 بھی, 55 بھی, اور 80 بھی. 80 پاکستان کی آزادی کا دن ہے, یعنی 80 سال ہو گئے ہم کو, اور 55 سالہ سفارتی تعلقات کے اوپر بات کی, قائد اعظم کے فرمودات کے اوپر بات کی, ان کی ویژن کے اوپر بات کی, جو کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے لیڈر, اپنے بانی پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ذہن میں رکھنا. اور پھر ایمان اتحاد تنظیم, جس کا اپنے بڑا تفصیل سے اپنے آگاہ کیا اور اس کی تفصیل بتائی, مقاصد اس سے فائدے کیا ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا, اپنے وقت دیا. ناظرین, اسی پیغام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ جشن آزادی کا دن عام دن نہیں, خاص ہے. اس کو خاص سے خاص تر بنائیں تاکہ آپ آگے بڑھیں, تو آپ کے بچے آپ کے پیچھے آپ کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان سے محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے رہیں. ملیں گے پھر کسی نئے روز, نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.